बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो 6 अक्टूबर के बाद इमरान खान साहब की हालत पतली हो गई थी, अब लगता है कि कहीं पर कोई उम्मीद दिलाई गई है, कोई दिलासा दिया गया है, कोई कहा गया कि हौसला करो। और इस उम्मीद के बाद, या जो एक कहते हैं कि हौसला देने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत और उनके वज़रा जिस तरह फुदक रहे हैं, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह फुदक रहे हैं और अपने कपड़े जो बाहर हो रहे हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, यानी कि फूले नहीं समा रहे, और उनके लब लहजे पे गौर करने आप तो आपको समझ लगेगी कि जिमें बंदा नहीं दौकातो बाहर हो गया, वो इनकी सूरत हाल है। आज सुबह सुबह, तकरीबन सुबह से मुराद है कोई 2-3 घंटे पहले, जो चौधरी फवाद हुसैन साहब हैं, उन्होंने, यानी मैं वीडियो कर रहा हूँ तकरीबन 1:30 बजे के करीब आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कोई 11-12 बजे के दरमियान, या 10 से 12 के दरमियान ये उन्होंने ट्वीट फरमाए हैं। और उन्होंने कहा, बल्कि हाँ जी, टाइम लिखा हुआ है 10:21 पर ये ट्वीट दोनों किए हैं उन्होंने, और फरमाया है उन्होंने अपने इस ट्वीट में कि हुकूमत, अब लबो लहजा आपने चेक करना है, अब ज़रा आप देखना कि कितनी औकात से बाहर निकल के ये बातें हो रही हैं, और ये वापस अपनी औकात में आते हुए 2 मिनट लगते हैं इनको, और लगेंगे। वो क्या है और क्यों है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बड़ी मेरी डिटेल एक मुस्लिम लीग की एक आला शख्सियत से बात हुई थी, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो ये फरमाते हैं अपने ट्वीट में कि हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आएँ। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। एक बात। दूसरा, इसी का हिस्सा है ट्वीट का, कि अगर नून लीग शरीफ फैमिली से ख़ुद को अलहदा करती है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए। ऐसे लीडर की इज़्ज़त नहीं रहती। माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके जवाब दूंगा। और दूसरी एक शख्सियत जो कपड़े में बाहर हुई है, उसका नाम है हम्माद अज़हर साहब। वो फरमाते हैं, एक तरफ तो ये खुश आइंद बात है कि नून लीग में 4 अरकान ऐसे भी हैं जो अपने आप को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल और क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। अलबत्ता इस अज़्म का इजहार उनको बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले आम करना चाहिए। सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे। आखिर से मैं शुरू करता हूँ, बल्कि शेख रशीद साहब भी कल फरमा रहे थे, बल्कि 2-4 दिन से फरमा रहे हैं, और मैं तरीही जुमला बोलने लगा हूँ कि जनाब के नवाज शरीफ और चारों शरीफों की जो सियासत है वो अब ख़त्म हो चुकी है, उनकी कोई जगह नहीं, इमरान खान के सर के ऊपर हाथ है। अब पहली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट 20 साल का प्लान बनाती है, ये करती है, वो करती है। DGISPR साहब से गुजारिश ये है कि उन्होंने तो फ़ोन करके कह दिया था, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो वाला बयान दिया था कि वो फार्मूले वाले अब फरमाते हैं, तो हुज़ूर आला ये भी बयान आपके सामने दे रहे हैं। शेख रशीद साहब भी आपके सामने बयान दे रहे हैं, और वो कल जो हैं शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने कुछ सीरियस नहीं लेता, तो उन्होंने हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे कि जी कि वो डील ख़त्म हो गई, वो ये हो गया, वो हो गया, नवाज शरीफ रंद ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो साद रसूल वहाँ पर मौजूद थे, और साद रसूल साहब ने वहाँ पर उनको लुकमा दिया कि हुजूर DGISPR तो कहते हैं कि मेरा मतलब है कि डील शील फ़ौज का कोई तलक नहीं, वो उसको एक साइड पे कर दे, फिर डील कितने दिन हो रही है। इस सवाल का जवाब देने के बजाय हंसी में उन्होंने बात टाल दी। बीब साहब ने सारा पता ये है वो है, मैं ये बात करूँगा, आप खुल के बात करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे तबसरे के, मैं खुल के बात करूँगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे। मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो DGISPR साहब को इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए। मैंने वो बात अधूरी रह गई कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये वाली बात कही थी, तो कोई गुमनाम फ़ोन आया था और अंसार अब्बासी साहब को कि जी के ज़रा वो बताएं ना कि किसने उनको फ़ोन किया है। तो ओके, ठीक है, बता देना चाहिए था। आसिफ अली जरदारी साहब को भी बड़े कद काठ के लीडर हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं होता, नाम लेके बात करनी चाहिए। बात दुरुस्त है, जिसके अभी ये एतराज़ था। लेकिन ये जो बयान है शेख रशीद साहब मुसलसल दे रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के फ़ौज के अदारे के तर्जमान की बात की नफ़ी नहीं कर रहे?
اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے اور 20 سال کے لیے پالیسیاں نہیں بنتی اور 20 ماہ کے لیے نہیں بنتی، ہمارے وہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا یہ ان کے جو الفاظ ہیں یا ان کا جو موقف ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، یہ اس موقف کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کے بیان کی نفی نہیں ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور حکومت کو بنا کے وہی الزام جو نواز شریف جاری کرتے آئے ہیں، وہ باتیں کرتے آئے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کی حکومت بناتے ہیں، گراتے ہیں، بچھاڑتے ہیں، کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ، یہ وہ باتیں وہ جو ہیں، تو پھر یہ وہی باتیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب. تو خیر یہ ان کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی وضاحت آنی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. تو باقی حماد اظہر صاحب سے میں یہ شروع کرتا ہوں بات. حماد اظہر صاحب نے یہ بات، اب اس پر غور کرنا ہے آپ نے کہ ایک طرف تو یہ خواہش خوش آئند بات ہے کہ نون لیگ میں 4 ارکان ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو شریف خاندان سے زیادہ اہل اور قیادت کرنے کا حقدار سمجھنے کی جرت رکھتے ہیں. البتہ اس عزم کا اظہار ان کو بند کمروں میں نہیں بلکہ کھلے عام کرنا چاہیے. ساری عمر کیا ڈرتے ہی گزار دیں گے؟ سوالیہ نشان. حماد اظہر صاحب اپنے ابو جی کے پاس جا کے ذرا، میرا ایک سیاست کا میں ایک اور تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میں نے آپ کے والد صاحب ناراض ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ نواز شریف صاحب ان کو ملا نہیں کرتے تھے. تو نواز شریف صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ ان سے بہت سے لوگ ناراض ہوئے. جاوید ہاشمی صاحب ان کو چھوڑ گئے، یہ ان کا ایک فالٹ ہے، ان کے رویے میں مسئلہ ہے. تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک انقلاب کا جھنڈا اٹھایا تھا، اور آپ کا جو یہ شام نگر یا اس طرف جو گھر ہے، پرانا والا جو گھر تھا آپ کا، وہ میں نام علاقے کا بھول گیا ہوں، شام نگر ہی کہہ لیں آپ، یا یہ ساندہ وغیرہ، اس طرف آپ کا آبائی گھر تھا. اس گھر میں آپ جناب وہ مجمع لگا کے آپ کے والد صاحب بیٹھا کرتے تھے رات کو روز. صرف میاں شریف صاحب نے بلا کے ان کو کہا تھا، بڑے بیان شیان دینے شروع کر دیے، میں یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ بخشے وہ جو ہیں رحمت علی راضی صاحب. پھر یہ جو نہر کے اوپر ان کا گھر ہے، کبھی ادھر ڈیرا لگ جاتا تھا مسلم ٹاؤن میں، تو رحمت علی راضی صاحب بھی آ کے بڑا ان کو پمپ کر رہے تھے، اور کھلوتے تو کھلوتے رہنا. اللہ بخشے رحمت علی راضی صاحب کو میاں عامر محمود صاحب اور رحمت علی راضی صاحب اکٹھے آئے اس جگہ کے اوپر اور ان کو تسلی دے رہے ہیں، کھلوتے رہنا، یہ ہے وہ ہے. تب بھی نواز شریف صاحب کا یہ فالٹ تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو، جن میں بے نظیر بھٹو سر فہرست تھیں، ان کو مطلب دیوار کے ساتھ لگا دیا ہوا تھا، اور وہ ملک سے فرار ہو چکے تھے یا جلا وطن ہو چکے تھے. خود ساختہ جلا وطنی تھی. یہ پولیٹیکل لوگوں کے پرابلم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے، جا کے ابو جی سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا. پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے تھے، اور جناب وہ لگ رہا تھا لوگوں کو کہ پائن کوئی چند جان گے، تو وہ چلے گئے، میاں شریف صاحب نے بلایا، اور پھر اس کے بعد ختم فلیٹ. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ پلوان میدان چ نہیں سی، تو پھر جناب وہ یا کہہ لیں کہ جب گھر والے گھر نہیں، سانو کسی طرح ڈر نہیں. تو جب نواز شریف وہ پرویز مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے 12 اکتوبر 1999 کے بعد، تو پھر آپ کے والد صاحب کو لیڈری اپنی یاد آئی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تب لیڈری یاد آئی تھی، تو پھر کاف لیگ بنی تھی. ہاں جی، بشکریہ جناب جنرل حسین مہندی صاحب، بشکریہ جناب جنرل احتشام ضمیر صاحب. ہیں جی. تو پھر اس کے بعد جو تھا نا، اب اس پر میں کیا بات کروں کہ اس کے بعد پھر آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو چودھری پہ گئے، وہ پرویز مشرف صاحب کو پسند نہیں آئے، تو جناب چودھری شجاعت صاحب آگے. پھر تو یہ باتیں کرنی بڑی سوکھی ہوتی ہیں، اور جو لیڈر کون ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو تو ساری چیمپئن سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ بھی ہینڈسم ہیں اور آپ اپنے آپ میں اپنے آپ کو کہہ لیں کہ عمران خان سے بڑا لیڈر اندر کھاتے سمجھ رہے ہوں، جس طرح آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے بڑا لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے تھے. لیکن اب آپ کے والد صاحب کا نام تک نہیں ناموں میں، سیاست کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے نے پائیں. تو بڑے ترلے منتاں کر کے وہ جناب آپ کو، میرا مطلب ہے کہ وہ جس طرح کر کے، اور جنہوں نے بھی جتوایا جس طرح بھی ہوا، بہرحال تو ذرا دھیان سے یعنی یہ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، مرضی تو آپ کی اپنی ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی جوش و جذبہ جنون چھائے اور آپ بھی کہ میں عمران خان تو بڑا لیڈر ہوں، تو پھر ویخ دے وہ کہ پائن کتنے گئیاں 12.
تو اگر اب یہ آ جائیں اس کے اوپر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہیں چودھری فواد حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، وہ جناب انتخابی اصلاحات کرنا چاہتی ہیں۔ کدو کیڑی انتخابی اصلاحات؟ ای وی ایم کے جناب کے آپ کے جو بزرگان ہیں، سیاسی بزرگان جہاں سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں، وہ جس کو چاہیں جناب وہ ٹھپا اپنے بیٹھے بیٹھے ٹک ٹک، جس طرح RTS بیٹھے تھے، اب RTS کی بجائے EVM یہ کرنا چاہتے ہیں آپ جناب۔ اور دوسرا کہ ہم عدالتوں میں یہ کرنا چاہتے ہیں، اور پائن پہلے وہ 100 دن کا جو پلان تھا وہ ذرا وہ اس کے اوپر دھیان کر لیں۔ وہ جو ایجنڈا تھا کہ ہم 100 دنوں میں پاکستان کی کایا کلپ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس پہ تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ موٹے موٹے کام تھے، مثلاً کہ زراعت کو کھڑا کرنا تھا۔ حال یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ DAP اور یوریا کھاد کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس کو پولیس بھی مار رہی ہے، حکومت بھی مار رہی ہے، اور بلیک میں علیحدہ مطلب جو 4-5 ہزار کی بوری تھی وہ 11-12 ہزار میں بھی نہیں مل رہی کھاد کی۔ تو زراعت کی حالت آپ دیکھیں، اکنامک گروتھ ڈیولپمنٹ 100 دنوں میں ہم انی پا دیں گے، تو وہ اکنامک جو ہے وہ صفر میں چلے گی گروتھ آپ کی۔ تو پہلے وہ ہے نا، وہ 1 کروڑ نوکریاں 10 لاکھ گھر، تو پہلے آپ ان کا دھیان کریں حضور۔ اور رہ گئی بات کہ نواز شریف جو ہیں وہ جناب شریف فیملی جو ہے وہ اس سے نون لیگ علیحدہ ہو جائے، تو کیا یہ جو ٹرینڈ پچھلے دنوں آپ نے چلایا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی جماعت قبول نہیں، اس طرح کر کے ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ مائنس عمران قبول نہیں، پارٹی تحریک انصاف قابل قبول نہیں، تو یہ کیوں چلی تھی بات، اور یہ بات کیا ہے؟ مطلب کیا عمران خان صاحب کے بغیر PTI ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ میں ماضی کی آپ کو بات دلاتا ہوں، چونکہ ہم سیاست کے اور صحافت کے اور تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ماضی میں آپ کے ایک باس ہوتے تھے، جس طرح نواز شریف صاحب ملک سے فرار ہو چکے ہیں نا بقول آپ کے، اسی طرح آپ کے جو سابق باس ہیں پرویز مشرف صاحب، وہ بھی فرار ہیں، اور جو نواز شریف کو ٹل لگا رہے تھے آپ کے لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو آپ پرویز مشرف صاحب ان سے پہلے فرار ہو گئے تھے، تو پرویز مشرف صاحب کو ذرا لانے کی ذرا جرت تو فرمائیں ایک بات، یا ان کو بھی یہ مشورہ دیں کہ پاکستان آئے، آپ نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے، آپ نے 9 سال بلا شرکت غیر ایک متعلق العنان قسم کی آمریت میں اس ملک کو کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو ذرا تشریف لائیں نا، اب آ کے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائیں۔ تو یہ ان کو بھی مشورہ دیں کہ وہ کیوں پناہ گزین ہیں، اس کا بھی جواب دیں۔ کبھی آپ ان کے بھی ترجمان رہے ہیں، کبھی آپ ان کے بھی دم بھرتے رہے ہیں، اور جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، نون لیگ والے تو ہوں گے، جن کو پیپلز پارٹی کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، آپ ان کے گیت گایا کرتے تھے۔ یہ یوٹیوب جو ہے، یا پھر اس کو پیسے شیسے لگائیں، یہ آپ کے ماضی کے سارے جو قصے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ لوگ ٹک کر کے نکالتے ہیں، اور آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور اتنی پھکڑ تولتے ہیں آپ عمران خان صاحب کو۔ اب اصل میں میں اس سے زیادہ بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہتا، تو یہ فواد چوہی صاحب ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جی کہ نون لیگ سے شریف فیملی سے علیحدہ ہو جائے۔ حضور اعلیٰ وہ جو آپ کے باس تھے نا، سابق باس، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کریکٹر نہیں ہے، جس طرح کر کے وہ بولا کرتے تھے، اور وہ اب وہ ہیں جی کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے، اب ان کا پاکستان میں کوئی حصہ نہیں۔ خود جا کے بے نظیر کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، ترلا ڈال کے بے نظیر بھٹو کے لے کے آئے، جو پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک تھی۔ یہ ہوتی ہے عوام کی سیاست بھائی جان۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو عوام مانتے ہیں۔ لیڈر آپ کا یا پاکستان کا جو تیسرا بڑا لیڈر ہے یا پہلا بڑا لیڈر ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں ترتیب آپ کی مرضی ہے، وہ عمران خان ہے۔ مطلب بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری، مریم یا نواز شریف، یا نواز شریف ہی کہیں، مریم کیا ہے، یا اور اس کے بعد آ جائیں آپ عمران خان۔ تو یہ آپ ذرا عمران خان کی جگہ کے اوپر ذرا پارٹی کو چیئر کر کے تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بات یہ لیڈر وہ ہے جس کو لوگ مانیں۔ اب اگر لوگ پہلے نہیں، مطلب کہ نواز شریف کو انہوں نے مان لیا تھا کہ لیڈر کی عزت نہیں رہتی، پائن وہ آیا پھر وزیر اعظم بن گیا، مطلب وہ ملک سے میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں کہ وہ جناب فرار ہو گئے تھے، وہ پناہ گزین ہو گئے تھے، پرویز مشرف کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ بھاگ گئے تھے، اور وہ خود جلا وطن ہوئے تھے، اور خود معاہدہ کر کے گئے تھے، مان لیا لوگوں نے، پائن پھر انہوں وزیر اعظم بڑھاتا ہوں، ان کی کرنا دسو،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لوگ جو ہے ابھی تک یہ جو وہ جو سیٹیں ہیں 86 کے قریب یا جتنی بھی سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی اس وقت قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں جتنی بھی سیٹیں ہیں نواز شریف کے نام تے ووٹ پی رہے ہیں نا سر تے کتوں عزت گھٹ گئی وہی. تو بات یہ ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اور نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. کیوں؟ اور ادھر ادھر کی باتیں ہم نے دڑانی ہے کرنی ہے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں. اور وہ یہ پتہ کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ان کو لگ رہا ہے کہ جناب ہماری ہوگی معافی تلافی. 6 اکتوبر کے بعد جو عمران خان صاحب نے پنگا کھڑا کیا تھا اب ہوگی ہماری معافی تلافی. تو لہٰذا ذرا تن کے رکھو اپوزیشن کو پھر اسی پیکج پر, کیونکہ ہمارے سر کے اوپر وہی ہاتھ آ چکا ہے جو ناراض ہو کے اٹھ گیا تھا. ان کو یہ لگ رہا ہے. میری کل ایک بڑے لیڈر سے بات ہوئی نون لیگ کے. میں کہا پائے نو پھر مک گیا کام. وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں اور پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے مطابق کبھی اس کو لارے پہ لگا دیتے ہیں کبھی اس کو لارے پہ لگا دیتے ہیں. اور مطلب یہ کہ اپوزیشن کو کہہ دیا کہ جناب کہ یہ تو بڑے تنگ ہیں تو یہ ووٹ تو پاؤ نا جناب کہ یہ وہ جو منی بجٹ کا ہے. پھر اس تو بعد دیکھو سیدھا ہلکی کر رہے ہیں اس کے بھی ووٹ کم کر دیے. ان کو بھی تھوڑی سی ان سے بھی ووٹ لے لیے. تو پھر جب وہ جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ اپنے حساب سے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ان کو کھلاتے ہیں اور ہم کھیلتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے, کھلا اعتراف تھا ان کا. میں نے ان سے بات پوچھی, میں نے کہا کہ جی کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ لگتی کہ آپ کے ساتھ یہ روری ہاتھ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اب یہ سننے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز جتنے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم جیتنے کے قابل ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں تو پھر کسی کو ہم کیوں موقع دیں وہ ہمیں ہرا دے. الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو پارٹی کا جن کو صرف 5-10 ہزار ووٹ چاہیے ہوتا ہے اس لیے وہ کسی پارٹی میں کا رخ کرتے ہیں. تو نون لیگ کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 5-10 ہزار کا 1000-1200 کا جو فرق ہے وہ میں کیوں کسی کے مطلب فون آ گیا ہے مجھے تو میں کہوں اوکے سر میں حاضر میں پیش خدمت نو مسئلہ. تو وہ تھوڑی سی 19-20 ہی کرنی ہوتی ہے نا. تو الیکٹیبل کے تو بیچارے کا یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو نون لیگ جو ہے وہ پاکستان اپنے الیکٹیبلز کی وجہ سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے, یہ ان کا خیال ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک عارضی سی چیز ہے, معاملات ٹھیک ہوئے یا نہیں ٹھیک ہوئے یہ ایک پوشیدہ بات ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. یعنی پاکستان کے طاقتور پاور پلیئرز جو ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے, جو بادشاہ گر ہیں جو بادشاہ بناتے ہیں جو اقتدار میں لاتے ہیں اقتدار سے گراتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر اس بات پر خوش ہو رہے ہیں تو ہو لین دیں, پھر کڑی گل ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب خوش ہیں, ان کی پارٹی اوقاتوں باہر ہو رہی ہے. یہ اس طرح کے جو وزیر ہیں وہ جناب بڑھ کے مارے اللہ اور دوڑاتا مارتا اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو نون لیگ کے لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں جو فواد چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ کل کو وہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک مرتبہ پھر یہی باتیں کر سکتے ہیں یا اسی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں جو وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ سائیں ان کو کس پارٹی کا رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اگلی پارٹی ان کی قیمت کیا لگاتی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.